बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। इस्लाम का जब भी नाम लें आप तो आपको इसमें एक चीज़ जो है पहलू वो आम तौर पे वाज़े तौर पे नज़र आएगी, जिसको कि हम कहते हैं शरई तौर पे शरीयत का पहलू जो है, और वो तमाम के तमाम फ़ैसले जो हैं वो देखने से होंगे, करने से होंगे, हुक्म पर होंगे या सुन्नत पर होंगे। सुन्नत भी बहरहाल हुक्म है। और जो लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ी क्लास जो है ना वो मुसलमानों ने पैदा की, और ये बड़ी लेट सेंचुरीज़ के अंदर आके हुई। बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं, तकरीबन मैं कहूँ कि 300 साल के बाद इसका इंस्टीट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाज़े तौर पे बनना शुरू हो गया। पहले नहीं था। क्यों नहीं था इसके ऊपर बहस नहीं होगी। और इसको हम कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल डोमेन जो है इस्लाम की, इसके ऊपर इंतहाई किताबें लिखी गई हैं। अगर आपको कभी ज़ौक़ हो पढ़ने का तो आपने इस पे मार्टिन लिंक्स को पढ़ना है, आपने इस पे हुसैन नसर को पढ़ना है, इमाम गज़ाली को पढ़ना है, द बेज़ल्स ऑफ विज़डम जो है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रूहानी पहलू हैं इस्लाम के, जिनके ऊपर हमारे बुज़ुर्गों ने, जिनको हम इमाम का दर्जा देते हैं, उन्होंने, ये मैं उन 4 इमामों की बात नहीं कर रहा, उन लोगों ने इस पे रूहानियत पे लिखा है। ये कहना कि रूहानियत का कोई डोमेन या कोई स्कूल या कोई खाना नहीं है दीन के अंदर, मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आम तौर पे एक आम शख्स जो है वो इस्लाम में रूहानियत को कैसे समझे, ये अपने मेहमानों से आज इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही मोहतरम बासित शाह साहब हैं। बासित साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हमारे साथ जनाब इंतहाई हमारे मोहब्बत और शफ़क़त देने वाले महमूद अहमद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब, खैरियत से हैं आप चिश्ती साहब? और जनाब हसन रज़ा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। और इंतहाई मोहतरम आसवा ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये आसवा जिब्राइल ज़फ़र कहा करूँ या आसवा ज़फ़र कहा करूँ? आसफा जिब्राइल ज़फ़र ज़्यादा, क्योंकि इसके साथ थोड़ी सी फेसबुक एक्टिव रहती है, वरना फेसबुक पे फिर लोग चले जाएंगे। हालांकि ज़फ़र ही है आप, माशाल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो बासित भाई, आपसे अगर आप इजाज़त दें तो आपसे शुरू करो। ये दीन के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर जो रूहानियत है, इसकी डोमेन क्या है, ये ज़रा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम की डोमेन तो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने तय फरमा दी है। जी जी। उसके अलावा तो कोई डोमेन है ही नहीं। जी जी। क्योंकि जब हम मुसलमान होते हैं तो हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम इकरार करते हैं, तो हम मुसलमान होते हैं। तो वो जो हमें फरामीन दिए गए हैं वही हमारी डोमेन है। अच्छा, यानी कि ये तो फिर शरीयत हो गई ना, फिर इसको रूहानियत तो नहीं कहेंगे? जी, शरीयत रूहानियत से बाहर तो नहीं है। बाहर होना एक अलग बात है शाह जी, लेकिन शरीयत को अलग समझा जा सकता है। उसको मैं मैयर कर सकता हूँ, उसको मैं काउंट कर सकता हूँ, उसकी मैं नंबरिंग कर सकता हूँ। रूहानियत को कैसे समझूं मैं? असल में जो शरीयत के अंदर अहकामात जो हमें दिए गए, जब हम उन पे अमल करते हैं तो उनके असरात रूहानी आते हैं ना, हमारे वजूद पे, हमारी सोसाइटी पे जो पढ़ते हैं असरात वो रूहानी पढ़ते हैं। कुछ इस बात को जरा खोलिएगा शाह जी थोड़ा सा। कैसे? जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर हमें ये कहा गया कि तुम एक सच्चे मुसलमान बन जाओ जी, तुम सच बोलो, तुम झूठ ना बोलो, तुम लोगों के हकूक अदा करो और तुम खुदा की बताए हुए रस्तों पे चलो जी जी, तो इसके अगर नताइज ना हो कुछ जी, तो फिर खुदा का ये फरमाना कि ये अमल करो, तो उसका क्या फायदा हुआ? खुदा अगर वो नतीजा लाजमी है कि वो निकले, इसका नतीजा यही निकलेगा कि वो जो शख्स अमल कर रहा है बेहतरी की तरफ, अच्छे अमाल कर रहा है, जो हुक्म हमें दिए गए हैं, उसके असरात उसके अपनी जाती शख्सियत के ऊपर तो पड़ते हैं। शाह जी, यहाँ पे सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। सवाल यहाँ पे ये पैदा होगा कि सहाबी आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ऐसा अमल बताइए जो मैं करूँ और सीधा जन्नत में चले जाऊँ और मेरा कोई हिसाब किताब ना हो, नरमी हो। ये मैं अपने अल्फाज की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम सच बोला करो जी। तीसरे दिन फिर आ गया, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे कोई और बात बताइए, ये नहीं हो सकता। अब या सारी बात जो आपने फरमाई वो चैलेंज नहीं हो जाएगी इस पे? क्या वो सहाबी रूहानी नहीं थे या वो सहाबी नहीं थे? लेकिन एक अमल जो अल्लाह के रसूल ने बताया वो करना मुश्किल था। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सच इसलिए फरमाया कि जब तुमने सच बोलना है जी, तो तुमसे जब पूछा जाए कि तुमने नमाज पढ़ी है, तो तुमने सच बोलना है। और अगर तुम वादा अगर ना पढ़ी और सच बोलो फिर भी रूहानियत है। अगर नबी पाक सल्लम के पास वो आए और रसालत माद सल्लम पूछते हैं कि तुमने नमाज पढ़ी है,
تو وہ سچ بولنا ہے اسے, کیونکہ حکم سچ کا ہے. جی درست ہے, حکم سچ کا ہے, حکم سچ کا ہے. تو فرض نماز ہے, اگر اس نے نہیں پڑھی اور وہ کہے میں نے نہیں پڑھی تو پھر بھی وہ سچا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سچ تو آپ کے سارے سٹرکچر میں آ گیا نا. آپ نے تو سچ ہر جگہ بولنا ہے. تو میں جو شاہ جی آپ کی بات سے سمجھا ہوں نا, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. میں جو چشتی بھائی اس سے بات سمجھا ہوں وہ یہ کہ جو سنت رسول پہ اور حکم خداوند پہ چلتا ہے یہی روحانی پہلو ہے دین اسلام کا, یہی روحانیت ہے. تو پھر اس کو روحانیت کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ہم شریعت کہہ دیتے ہیں. نہیں, شریعت ہے, لیکن اس سے پھر نتائج جو اخذ کیے جاتے ہیں انہیں روحانیت کہا جاتا ہے. شریعت سے جو نتائج اخذ کیے جاتے ہیں وہ روحانیت ہے. اچھا, اجر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اجر بھی ہے. اجر وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے, اور نتائج جو اس دنیا میں حاصل کیے جاتے ہیں وہ روحانیت ہے. ہاں, کیا اچھی بات کر دی آپ نے. اجر جو ہے وہ خدا کے ہاں ہے, اور جو یہاں نتائج ہیں حاصل کیے اجر کے وہ روحانیت. اب آپ نے مثال دے کے اس بات کو سمجھانا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص آیا, جی آ کے کہنے لگا کہ جناب مجھے سر میں درد ہے. آپ نے قرآن کی آیت پڑھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ٹھیک ہے, رسول پاک مثال مثال دے رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, قرآن کی آیت پڑھی. ویسے میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جو صحابی آئے, آپ نے انہیں دم کر دیا. اللہم رب الناس عذیب الباسا, جناب امام حسن و حسین کو بھی کیا, ٹھیک ہے, تو وہ دم کر دیا. اس کے اندر اللہ کے نام ہیں, اللہ سے مدد مانگی گئی, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوا کہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا جو ہے ایک ثواب ملتا ہے, لیکن جس شخص پر پڑھا جاتا ہے ان الفاظ کی پاکیزگی اور تاثیر کی وجہ سے اس کے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے, اس کو جو بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی. یہ روحانی اثر ہے اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, اسی طرح قرآن کی کسی آیت سے کسی کو فیض مل جانا یہ روحانی اثر ہے اس دنیا میں, اور اس آیت کی وجہ سے جو ثواب ملتا ہے وہ اجر ہے, وہ آخرت کے لیے. کیا اچھی بات کی آپ نے, بڑی سنبھل کے اور بڑی خوبصورت بات. حضور آپ سے ڈر لگتا ہے. میں معافی مانگتا ہوں, خدا کا نام ہے. اچھی بات کی آپ نے, اچھی بات کی. حضور آپ اس بات کو میں کیا شامل کیجیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی آپ نے مدعو کیا پروگرام میں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں, حالانکہ رضا بھائی آپ لوگوں کی مہربانی ہوتی ہے جو آپ آتے ہیں, یہ میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں. بالکل. تو میں جہاں تک اپنے تجربات اور مشاہدات سے سمجھا ہوں, بنیادی طور پر ہر مذہب میں روحانی قوتیں چلتی ہیں, لیکن اسلامی روحانی جو کیفیات ہیں یہ ہوئی نا بات, وہ اپروچ کے لحاظ سے, عقل کے لحاظ سے, دانش کے لحاظ سے, حکمت کے لحاظ سے, صلاحیت کے اعتبار سے, عمل کے لحاظ سے بہت زیادہ ایک ضابطے کی حیثیت رکھتی, پرفیکشن کی طرف. اور اس کی مثال جیسے آپ نے بتایا کہ 300 سال بعد یہ سلسلہ شروع ہوا, موضوع شروع ہوا, لیکن ہم اگر غور کریں تو یہ ہیلنگ کا کام انبیاء سے چلا آ رہا ہے, اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے حسنین کریمین کو دم کیا کرتے, ہیلنگ دیا کرتے تھے. لیکن یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کو ایک یہودی کے پاس طب کی مدد کے لیے بھی بھیجا کرتے تھے, تو کیا وہ بھی وہ مادی ذرائع سے روحانیت سے مستفید ہونا ہے؟ اچھا, یہ غیر مادی ذرائع سے, ادویات سے. وہ بھی روحانی ہے. ادویات, روحانیت ادویات کی صورت میں اثر کرتی ہے. شاباش ہے. روحانی قوتیں. اچھا, مجھے بتائیں پیراسیٹامول کیسے بارز وجود میں آئی؟ انسان کی کوشش سے. جی. انسان کے اندر صلاحیت کہاں سے آئی؟ اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم کے تحت اس نے غور و فکر کیا, ٹھیک, مادہ میں, عناصر میں, تحقیق در تحقیق. اب انسان کے اندر روحانی قوتیں چلتی ہیں. وہی روحانی قوتیں ایک انسان کو ڈاکٹر بناتی ہیں, وہی روحانی قوتیں ایک انسان کو اسپرچل پریکٹیشنر بنا دیتی ہیں. واہ جی واہ. اور آپ اس کو اسلامی یا مذہبی کہتے ہیں؟ جی مذہبی کہتے ہیں آپ. اسلامی روحانی جو ہے نا, اس کے جو کلام الہی کی تاثیر حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا رضا بھائی دیکھیے نا, جو یہ میڈیسنز ہیں یہ ایجاد کی ایک غیر مسلمان نے یا مسلمانوں نے بھی کی. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, اینٹی بایوٹک کی مثال لے لیں, ٹھیک ہے. اب اس کا روحانی اثر جو ہے وہ مسلمان لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. غیر مسلمان کا ایجاد کردہ ایک جو عمل ہے اس سے روحانی کسی غیر مسلم کی ہیلنگ سے مسلمان بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, اور وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا اسلامی پرسپیکٹو میری بات سنیں, روحانیت اسلام میں امتیازی حیثیت اس طرح رکھتی ہے کہ اسلامی صوفیاء کے اندر جو عملی تقاضے تھے وہ بہت ہی ایک بیلنس تھے, وہ متوازن تھے.
مثلاً جیسے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو پھر چلہ جو ہے یہ ہمارے ائمہ کا وصف نہ ہوا. نہیں چلہ دیکھیں یہ دوسری طرف آپ دوسری طرف دیکھیں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ بیلنس نہیں ہے. نہیں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آ گیا تو اس کے بعد آپ زندگی کے ہر شعبے میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں, کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, عبادت میں. لیکن عبادت کے بعد جب تک آپ عمل نہیں کریں گے, کسی کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے, تب تک اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روحانی تو وہ طور پر کلام مجھے تو فائدہ ہوگا نا, ذاتی طور پہ تو ہوگا نا. بالکل ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل. سو میری اپنی گروتھ ہوگی, میں اس گروتھ کو باہر ایگزیبٹ نہیں کر رہا, باہر شو نہیں کر رہا. کیا میں سمجھا, اگر میں عبادت کر رہا ہوں تو مجھے تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے نا, اجر و ثواب ہو رہا ہے, اجر و ثواب ہو رہا ہے. روحانی فائدہ ہے یہ. روحانی فائدہ تب ہوگا جب اس کو پریکٹس کریں گے کلام کو. اسپرچول پریکٹیشنر میدان میں اترنے کا نام ہے, مقابلے کا نام ہے, فائٹنگ کا نام ہے, کونے میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے. نہیں وہ تو اجر و ثواب ہے نا, اس کا تو آپ کو آخرت میں ثواب مل جائے گا. اب ہم نے تھوڑا سا ایک آخری جملہ, ایک آخری جملہ. بحثیت انسان ہر روحانی ہے, لیکن ہر انسان دوسرے انسان سے امتیازی حیثیت اس طرح رکھے گا جب اس کا اثر دوسروں سے زیادہ قوی ہوگا. دوسرا جملہ, اور اثر کیسے ہوگا؟ امراض کے اوپر. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں, ہر چیز کے اندر میرا جسم ہے نا, اس کے اندر دو قوتیں متحرک ہیں, زندگی اور موت. اب یہ زندہ ہوں میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ موت کی قوت چل رہی ہے, لیکن موت کب آئے گی؟ جب وہ اوور کم کرے گی زندگی پر. یہ فینومنا ہے. آپ نے موت کو بھی قوت کہہ دیا, فورس ہے وہ بھی ایک. جیسے خیر اور شر, دیکھیں خیر اور شر کہیں, زندگی اور موت الگ چیز ہے. دیکھیں بھائی, سمجھنے کی بات ہے, سچ اور جھوٹ, ہاں, اور اسی طرح موت اور زندگی, اسی طرح خیر اور شر. یہ دونوں یہ جسم کے اندر, ایک ہی جسم کے اندر دو قوتیں تحریک کر رہی ہیں. ایک بیماری کی طرف لے کر جا رہی ہے, ایک شفا کی طرف لے کر جا رہی ہے. یعنی کہ وہ سنیں, جو قوت غالب آتی ہے وہ عمل واقعہ ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں, ایک چیز کے اندر ایک چیز پڑی ہے, وہ حرکت میں کیسے آئے گی؟ یہ ڈبہ پڑا ہے, یہ حرکت میں کیسے آئے گی؟ یہ بوٹل پڑی ہے, یہ حرکت میں کیسے آئے گی؟ جب اس پر میں زیادہ قوت لگاؤں گا تو یہ حرکت میں آ جائے گی. آ جائے گی, یہ اٹھ جائے گی. اس کی یہ قوت ہے, اس کا ایک وزن ہے. اس پر اس سے زیادہ جب روحانی قوت سے اس کو اٹھایا جا سکتا ہے, تو روحانی قوت جسم کے ذریعے آئے گی نا. اچھا, جیسا ہاتھ سے اٹھانا پڑے گا, ہاتھ سے اٹھانا پڑے گا, یعنی کہ یہ سمجھنے کی یہ میری روحانیت ہے. جی, یہ میں نے اٹھایا, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا, اور توفیق نہیں ہے یہ. جی, یہ توفیق نہیں ہے, توفیق کہہ لیں اس کو. تو روحانیت نہیں, یہ دیکھیں سمجھنے, میں نے اسلامی تعریف لینی ہے اس بات کی. اسلامی یہ اسلامی ہے, یہ فینومنا ہے. اس کو لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کریں, اور اسلام بغیر لاجک کے نہیں ہے. ہر چیز کا معنی اور مقصد ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآنی تعلیمات کو عقل و دانش سے, غور و فکر سے, تدبر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لہٰذا روحانیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو میدان عمل میں آنا پڑے گا, آپ کو لوگوں کے علاج کرنے پڑیں گے, اور اسپرچل ریمیڈی ادویات کے تھرو بھی آتی ہے, اور غیر ادویات کے تھرو بھی. یعنی کہ ہاؤس جاب کرنے والا جو ڈاکٹر ہے وہ بھی روحانی ہے, لیکن تھرو میڈیسنز ہے. تھرو میڈیسنز ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. ٹھیک ہے, لیکن میرا مقصد یہ ہے. لیکن چشتی صاحب جو ہے یہ بھی روحانی ہے, لیکن یہ کلام سے ہے. کلام سے ہے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کلام میں سے کتنی تاثیر حاصل کی ہے. اس جیسے فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا نا. اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کا علم. پہلے بھی میں نے ایک دن کہا تھا کہ گفتگو سے تعین ہوتا ہے یا عمل سے تعین ہوتا ہے. تو اس طرح سے اندازہ لگتا ہے, ایک پتہ چلتا ہے کہ کون سا بندہ بہت زیادہ روحانی ہے. جتنا وہ مؤثر ہوتا جائے گا اتنا وہ روحانی ہوتا جائے گا, لیکن وہ اپنے اعمال میں, اقوال میں بھی بیلنس ہو. یہ میں نے آپ کی طرف نے ٹیکنیکلی اسلام کی طرف آنا, یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, ہر علم والے پہ علم والا ہے, یہ سورہ بقر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم کی فضیلت فرمائی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ علم جو ہے یہ روحانیت والا علم ہے جو کہ اسلام پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے, یا کوئی اور علم ہے؟
بالکل جی، مشاہدہ تجربات سے تو نہیں، میں اپنے یقین اور ایمان اور اسلام میں کے ذریعے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. مشاہدہ اس سے بہت دور ہے، تجربہ اس سے بہت دور ہے. دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں بھی قرآن کی آیت پیش کر کے شروع کرتی ہوں. میرے خیال سے قرآنی طور پر اس کی ڈیفینیشن دینے کی کوشش کرتی ہوں. سوال کیا ہے کہ کل روحانیت اور اسلام اور اللہ، جی اللہ تعالیٰ نے جو علم کے درجات رکھے ہیں، یہ روحانیت کے درجات جی ہیں. بالکل، میں اسی کا ہی جواب دوں گی. علم کے دیکھیں جی، علم بذات خود ایک پہلو ہے جو روحانیت سے بہت گہرا ریلیٹڈ ہے، بہت گہرا تعلق ہے علم کا روحانیت کے ساتھ. اور اس سے ہم فائدہ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیے، اور روحانیت اور اسلام ہے کیا چیز کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین، قل انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، کن تک تو جی حکم ہے ہمارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کن ہو جا، حکم یہاں تک آ گیا. اب یہ امر ہے، امر جو ہے اس کا روحانیت سے تعلق ہے. امر جب فعل میں تبدیل ہوتی ہے تو روحانیت میں یہ کام ہونا شروع ہو گیا. فیکون جو ہے وہ روحانیت ہے، فیکون امر ہے، اور امر جب فعل میں تبدیل ہوتا ہے تو یہ روحانیت کی. اللہ نے کہا کن، تو وہ جو تخلیق ہونا شروع ہو گیا وہ روحانیت ہے، وہ امر ہے. روحانیت کیا ہے پھر؟ میں بتاتی ہوں. روحانی امر جب حکم تعمیل اور فعل میں آتا ہے، کام میں آتا ہے، جب حکم افعال میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم، اور یہ روحانیت سٹارٹ ہو گئی ہے. اب یہ روحانیت سٹارٹ ہو گئی ہے جب اللہ کے حکم سے روحانیت میں عمل ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ اس سے اب ہم لوگ فائدہ لینا حاصل ہو گئے ہیں اسی آیت کے ذریعے سے. جب ہم اس آیت میں کیمسٹری، فزکس، بیولوجی بھی شامل ہے ڈیفینیٹلی. دیکھیے، کسی علم کوئی بھی ہو، بس اس میں شرک موجود نہ ہو تو میرے خیال میں اس کا، ہر علم کا روحانیت کے ساتھ تعلق ضرور موجود ہے. اور ہماری جو قرآن ہے وہ کسی علم ایسے کو ڈینائی نہیں کرتا، یا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اسے تسلیم نہیں کرتا، بس اس میں شرک موجود نہ ہو تو ہمارا اسلام موجود ہو سکتا ہے. چشتی صاحب، بالکل ہو سکتا ہے، منتروں میں ہو سکتا ہے، زبانی علم میں شرک موجود ہو سکتا ہے اگر وہ ایمان والوں کے لیے ہو. علم ناقص ہو تو اس میں شرک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے، مثال سن لیجئے، ناقص ہو تو اس میں شرک ہو سکتا ہے، جب وہ کامل ہو جاتا ہے تو وہ پھر شرک نہیں رہتا. پیاری بات کی ہے، لیکن مثال نہیں دی آپ نے. بات بڑی اعلیٰ کی آپ نے. دیکھیں، کامل ہو جائے تو شرک نہیں ہوگا، ورنہ وہ کامل ہی نہیں ہے. یہ نظریہ ہے نا، ایک نظریہ، کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا کے جتنے بھی نظریات سائنس کے، گرامر کے یا ہماری منطق کے ہوتے ہیں، وہ جب تک کامل نہیں نہ ہوتے ان کے اندر خامیاں موجود رہتی ہیں، اور وہی خامیاں انسان کو شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں. جب وہ کامل ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ایک گواہی دیتا ہے، وہ ایک ہی گواہی دیتا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ کائنات کا رب ہے. کوئی بھی چیز جب اپنے کاملیت کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کرنے والا اللہ ہے. اس لیے جب کوئی بھی علم ناقص ہوتا ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو دائیں بائیں لے کر جا سکتا ہے. لیکن جب وہ اپنے فائنل پوائنٹ پہ پہنچتا ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے، وہ کیا تھیوری ہوتی ہے کہ وحدت الوجود و وحدت الشہود، تو وہ گواہی دینا شروع کر دیتی ہے اپنے مالک کے وجود کی، ہونے کی. اب کوئی بھی چیز، کوئی بھی تھیوری، کوئی بھی علم، اچھا کیمسٹری ہے، آپ کیمسٹری کی بات ابھی کر رہے تھے، اللہ نے تو عالم ارواح میں کیمسٹری کی بنیاد رکھتی تھی. علامہ آدم الاسماء، کہ اللہ نے آدم کو اسماء کا علم دیا. کسی چیز کا نام تب تک رکھا جا سکتا ہی نہیں جب تک اس کی خصوصیت کا علم نہ ہو. میں وقفے پہ چلا جاؤں تو خصوصیت جو ہے وہ اس کی چیزوں کو بیان کرتی ہے. یہ کیمسٹری ہے. یہ جو وحدت الوجود کا سارا تصور پیش کر رہے ہیں چشتی صاحب، جو کہ بالکل درست آپ فرما رہے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. لیکن اگر آپ گریک میتھولوجی پڑھیں گے تو یونٹی تھرو ڈائیورسٹی اینڈ ڈائیورسٹی تھرو یونٹی کا تصور ان سے ہے، اور انہوں نے بالکل اپنی سلطنت کے اور حاکمیت کے دوران کلمہ نہیں پڑھا تھا. لیکن آج جب ہم ان کے اس فلسفے کو اسلامی بناتے ہیں تو پوچھنا تو یہ پڑے گا کہ پھر اس فلسفے نے بھی کہیں کلمہ پڑھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو ہے یہ کہ جناب اسلام کے اندر روحانیت جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک علم کی حیثیت سے یا عمل کی حیثیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. باسط شاہ صاحب، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر علم والے پہ علم والا ہے، تو یہ علم جو ہے یہ خصوصی طور پہ روحانیت کا علم ہے، دین کا علم ہے، یا جنرالٹی میں کوئی بھی علم ہے جس کے درجات اللہ نے بتائے ہیں کہ ہر درجے پہ میں نے ایک درجہ قائم کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بات وہی پھر ہے کہ درجے تمام خدا طے کرتا ہے، لیکن آپ کے جو اعمال ہیں، جو جس پہ آپ عمل کرتے ہیں،
آپ جوہدہ کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، تو اس کے نتائج جو آپ کو آتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو اس آیت میں نتائج کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ علم کے درجات میں عرض یہی کر رہا ہوں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا حوصلہ دیں تو میں آپ کو ہدیتاً حدیث بھی پیش کر دوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ایک طالب علم جو ہے وہ علم کے راستے پہ نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے ہر پاؤں اور ہر قدم کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اب علم حاصل کرنے جانا ہے، درجات حاصل کرنے ہیں، کیا وہ روحانی علم ہے یا دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے یا کمبینیشن ہے؟ جی کوئی بھی علم جو ہے بنیادی طور پہ اس کا عمل سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، یہ تو علم ہے۔ دیکھیں نا جی، علم حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ عمل تو کرنا پڑے گا نا۔ اگر طالب علم حاصل کرنے چاہتا ہے تو وہ گھر سے چلتا ہے نا، تو فرشتے تب بھی آتے ہیں نا، تبھی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب عمل تو وہ کچھ خارج میں کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اس کے عمل کے نتیجے کے اندر ہی فرشتے آتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہر علم جو میرے حساب سے وہ کوئی بھی علم من حیث المجموع، کوئی بھی علم جو ہمیں اس ایک نتیجے پہ پہنچا دیتا ہے کہ ہم ایک خدا واحد وہ ہستی ہے کہ جو خالق کائنات ہے اور جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ علم جو ہے، وہ علم جو اس طرف ہمیں لے جاتا ہے، وہ ہمیں نافع علم کی طرف لے جاتا ہے۔ ویری گڈ شاہ جی، بڑی آسان آپ نے بات کر دی۔ سائنس ہمیں کسی طرح بھی خدا کی طرف نہیں لے کے جاتی، تو کیا سائنس علم نہیں ہے پھر؟ نہیں، سائنس ہمیں خدا کی طرف تو آپ نہیں لے کے گئی۔ نہیں، میں عرض یہ کروں نا کہ آپ جب وہ کہتے ہیں افلا یتدبرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سیروا فی الارض فانظروا کیف، نہیں میں عرض یہ کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر علم نافع ہے تو سائنس تو نافع نہیں نکلی پھر مسلمانوں کے لیے، وہ تو اللہ کی طرف لے کے ہی نہیں گئی۔ دیکھو جی، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیا ہوا۔ تو کیا کوئی بھی علم، سائنس، فزکس، کیمسٹری، یہ جو ایجادات آج سب ہو رہی ہیں، کیا یہ انسانیت کو فائدہ دے رہی ہے؟ دے رہی ہے۔ تو انسانیت کو فائدہ دینے کا نام، لیکن اللہ ان کا مقصود نہیں ہے جی، مقصود اللہ مقصود ان کا نہیں ہے، انسان مقصود ہے نا، انسان کی فلاح مقصود ہے، اور خدا کا مقصود یہ ہے کہ بندے کی فلاح ہو، ہم ایک دوسرے کے لیے معاون بنے۔ ٹھیک ہو گیا جی جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ شے جو دوسرے کی مدد کرے، آپ اس کو سمجھتے ہیں یا آپ اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ روحانیت ہے، اور اسلام کیونکہ عمل کے اندر لوگوں کی کیا کہنا چاہیے، فیض یابی مانگتا ہے، اس لیے اسلام جو ہے وہ روحانی مذہب ہے۔ روحانی مذہب، جی 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 حضور آپ نے کہہ دیا سائنس جو ہے وہ اسلام کی طرف، اسلام اور دین کی مخالف ہے، ایسی نہیں، میں مخالف کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا، جو بھی آپ نے جملہ، میں کہہ رہا ہوں اس کا مقصد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ مقصود ابھی سمجھنے میں وقت ہے، میں گفتگو، ریڈنگ یونیورسٹی کے پروفیسر اسپینگلر لکھتے ہیں کہ سائنس میں حرف آخر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آخری انسان کے لیے چھوڑ، اسی لیے تو ڈیولپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جب وہ ڈیولپمنٹ کی انتہا پر پہنچے گی، قیامت کے پاس ساری سائنس کلمہ پڑھ لے گی، وہ اس چیز کے تعین کر لے گی کہ ہاں واقعی خدا ہے۔ یہ مان لی نا بات، میں نے آپ ہی کی بات مان لی۔ اب اس کا مطلب کہ قیامت کے قریب سارے غیر مسلمان ہوں گے، کیونکہ مسلمان تو سائنس کی طرف ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، مل جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ لیکن ابتدا تو ہم نے کی ہے نا، مسلمانوں نے، جب سے اسلام آیا ہم مسلمانوں نے بہت کام کیا ہے، بہت بڑے بڑے کام، پھر چھوڑ دیا، لیکن پیچھے سے بھی لیا، پیچھے دیکھیں، بیچ میں کیا، پھر چھوڑ دیا، تو اب کیا کہیں سے نظریات دیکھیں۔ اسلام جو ہے، آپ جس اسلام کی آج بڑے ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ ڈائریکٹلی سارے کا سارا اللہ کے نبی نہیں، اس سے پہلے جو دین کی چیزیں تھیں وہ دیگر سابقہ انبیاء سے بھی تو چلی آ رہی تھی، نماز ہے، چلی آ رہی تھی، داڑھی ہے، نماز ہے، بکریوں کو چرانا ہے، ٹھیک ہے، حج ہے آپ کا، یہ ساری چیزیں پیچھے سے آئی ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ روحانیت جو پیچھے دیگر انبیاء کی طرف سے یا دیگر اقوام کی طرف سے آئی ہے تو وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک پروسیس ہے جس سے تاریخ انسانی جو ہے وہ گزر رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، انسانیت گزر رہی ہے، وہ کچھ پیچھے سے لے رہی ہے، کچھ آگے سے لے رہی ہے، جو چیزیں بہترین ہیں اسلام انہیں یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام کے لیے، انسان کے لیے بہتر ہیں، یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کو اسلام نے کٹ آف کر کے سائڈ پہ کر دیا، کیونکہ وہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں، ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ میں بھی روحانیت ہے، اسپریچولزم ہے، یہ تو ہے نا، اور اس کے تاثرات بھی نظر آتے ہیں، اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، اس کے ادارے بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے فوائد بھی نظر آتے ہیں۔ تو پھر اسلام اس میں کوئی اچنبا تو نہ ہوا نا کہ کوئی ہماری خصوصیت ہے کہ ہم روحانی ہیں یا ہم روحانی ہو سکتے ہیں۔ اس کا آخر اسلام میں اور جو اسلام نہیں ہے ان میں، ان کا الٹیمیٹ پرپز خدمت خلق کے علاوہ کیا ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ تعلیمات خداوندی جو ہے وہ انبیاء سے ان کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی طرح انبیاء کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور انبیاء سے مستفید ہونے والوں نے
ان کو اپنایا اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے انکار کیا. تو جو انکار کی صورت میں کچھ ایسی پریکٹسز شروع ہو گئیں کہ جن کو ہم انبیاء کے مطابق نہیں کہہ سکتے. اسی اسنا دیکھیں آپ نے قصص الانبیاء میں پڑھا ہے، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے معجزات ہیں. اور اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ کا سب سے بڑا معجزہ جو تھا حسن اخلاق تھا. وہ قرآن تھا. اور وہ قرآن تھا. ٹھیک ہے نا، حسن اخلاق نہیں، قرآن تھا. قرآن یعنی قرآن کو یہ معجزہ آپ کا خلق عظیم، یہ معجزہ ہے. اور آپ کا سب سے بہترین معجزہ ضابطہ حیات بنانا اور ایک قانون قدرت کو امپلیمنٹ کرنا، سامان نشو و نما کو دوسروں تک پہنچانا. اس میں کسی قسم کی امتیازی اور کسی قسم کی سیاسی، خاندانی، نسلی، گروہی تقسیم کو ختم کرنا. اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیاسی تقسیم کو ختم کر دیتے تو ریاست مدینہ کیسے بنتی؟ ریاست نہیں، جو سیاسی، وہ تو سیاسی 12 کے 12 قبیلے ہیں جن کے ساتھ سیاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کی ملوکیت، آمریت اور پیشوائیت کو للکارا اور ایک رٹ ریاست مدینہ کی صورت میں قائم کی. اس میں ایک چھوٹی سی ڈومین ہے اسپرچولیزم، جو کہ پہلے سے چلی آ رہی، ہر چیز پہلے سے چلی آ رہی، اور محبت کوئی نہیں ہے. انبیاء کی تعلیمات ہے نا، شروع سے چلی آ رہی. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو فائنلائز کیا اور اس میں ایک اینٹ، ایک روحانی ڈومین ہے. اس میں بے شمار قسم کی صلاحیتیں ہیں. یہ جو درجہ ہے نا فوق کل ذی علم علیم، یہ ذہنی صلاحیت کا نام ہے. ٹھیک ہوگی بات. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور میری بات ابھی جی بسم اللہ. ہاں بسم اللہ. اب یہ درجہ جو ہے ہیلنگ کا، یہ ایک درجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہیلنگ کو بیان کرنے، میں تو موٹیو کی بات کر رہا ہوں نا، ہیلنگ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو موٹیو کی بات کر رہا ہوں کہ خدمت خلق کے علاوہ روحانیت کا اگر کیا مقصد ہے، خدمت خلق کے علاوہ کیا مقصد ہے روحانیت کا؟ روحانیت کا مذہب میں یا غیر مذہب میں؟ نہیں، خدمت خلق ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ نہیں، قرب الہی جو ہے اسپین ہمارا ہے. نہیں، قرب الہی کا مطلب کیا ہے؟ جی کہ آپ اپنے قول میں، عمل میں اور خیال میں توازن اختیار کریں، دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. اچھا. اور قرب الہی کا مطلب ہم جب ذکر کرتے ہیں اس ذکر کی تاثیر کو حاصل کرنا قرب الہی ہے. ٹھیک ہوگی بات. اللہ سب کے قریب ہے، اللہ سب کے قریب ہے. جی اللہ سب کے قریب ہے، لیکن ہم اس کے قریب تب ہوں گے جب ہمارے عمل سے، ہماری زبان سے اور دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. اللہ کے قریب انسان کیسے آ سکتا ہے؟ واپس آ کے آپ سے شروع کروں گا، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصبح اللہ شارک کے قریب ہے، کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ اللہ حکم آ گیا، ختم ہو گیا، ایمان کا حصہ ہو گیا. میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے، یہ روحانی طریقہ ہے یا شرعی طریقہ ہے؟ اللہ کے قریب ہونا تو ایک ہمارا ایمانی طریقہ ہے. اچھا. اور روحانی اس میں تب داخل ہوتا ہے جب ہمارے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، تو یہ ہم روحانیت میں داخل ہوتے ہیں. طلب جب طلب پیدا ہوتی ہے اللہ کے قریب ہونے کی. اور اللہ کے قریب ہوتا انسان کب ہے؟ جب انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے تو وہ سمجھے کہ وہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے. اللہ کی طلب، اللہ کے قریب ہونے کی طلب پیدا ہونے کا نام ہی اللہ کے قریب ہونا. اس کا مطلب جو بھی شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ جی میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں، تو وہ اللہ کا حصول کر چکا ہوتا ہے. بالکل کر چکا ہوتا ہے. دیکھیں اس کے لیے پھر ہمیں سارا ملک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے وظیفہ بتائیں میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. میں بتا رہا ہوں وظیفوں کی صورت سے میرے خیال سے ہمیں ثواب ضرور ملتا ہے. یہ طلب تو ہے نا، میں اس کی طلب پہ جج نہیں بن سکتا. سب سے پہلے طلب کے لیے ہمارے دیکھیں اللہ جب تک انسان کے اندر طلب بھی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اللہ توفیق نہ دے، اللہ نہ چاہے. اب مجھے ایک بات بتا دیجیے، یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ رکھوں گا. ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آئے اور پوچھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں، بتائیے بڑے نبیوں کے سردار ہیں، بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو آقا الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ابھی 6 کنکر ہیں. یہاں ہم کیا جانیں کہ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑا جادوگر ہی کوئی نہیں ہے. آقا الصلوۃ والسلام کے لیے کہا. میں اگلا واقعہ ہدیہ کرتا ہوں. جی وہ جو جمیلہ نے کہا تھا کہ چاند توڑ، تو آپ نے جب انگلی سے شق کے کمر کر دیا تو اس نے پتا کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا یہ بہت بڑا جادوگر ہے، معاذ اللہ اس کا جادو زمین پر نہیں آسمان پر بھی چلتا ہے. آسمان پر بھی. اب میں
यहाँ अब मुझे सवाल नतीजा यही मैं नतीजा ही बताने लगी। नतीजा अब मुझे ये बताइए, हमारा ये ईमान और अकीदा है कि आलिमुल गैब व शहादा सिर्फ अल्लाह की जात है। मैंने तो पूछा है कि एक इंसान अल्लाह के करीब कैसे हो, अल्लाह तो शारक से करीब है। वो एग्जाम्पल ही देने लगी हूँ जी। अच्छा, अब मेरे नबी ने मौजज़ा भी करके दिखा दिया। अबू जहल के जो सीने पर अल्लाह की तरफ से मोहर है ना अल्लाह के करीब होने की, तो वो नहीं हो सकता, वो नहीं हुआ। देखिए तरीका ये है कि अल्लाह के जो अल्लाह के आपने हिजामत सबसे पहले दुरुस्त करनी चाहिए, दिल को इंसानों के लिए नरम करना चाहिए, खुला करना चाहिए, अटेंशन अल्लाह की कोशिश करना ही अल्लाह की तरफ रुजू करना और अल्लाह के करीब होने की। इनका जुमला भी जी आप बताइए। नहीं कोई जी सर, जी हुजूर, दो बातें। जी, शाहरक से करीब होना ये अल्लाह का जो है वो एक बड़ाई है, लेकिन अल्लाह की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, अल्लाह की सिफत है, लेकिन अल्लाह के करीब होने की कोशिश करना ये इंसान की बंदगी है, ये इंसान की बंदगी। खुदा की कसम क्या अच्छी बात कर दी है यार, और क्या अच्छी बात। अब खामोश हो जाना, क्योंकि इससे आला बात नहीं हो सकती। ये अल्लाह इंसान की बंदगी है। अब वाह वाह वाह, रूहानियत का मकसद क्या है? वाह वाह वाह, खिदमत खल्क के अलावा कुर्बे इलाही। और अब रहा सवाल कि जी दूसरों से फैज़, वो अक्सर हदीस सुनाया करता था मैं आपके पास कि अल्लाह के नबी की बारगाह में सहाबी आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हम बिच्छू के कांटे का दम किया करते थे। अब यहाँ तफरीक होने लगी है, तफरीक तो क्या हम छोड़ दें? आपने मना फरमा दिया, फरमाया ला बासा बिर्रुका मालम तकुन फीही शिरकुन, उस दम में कोई हर्ज नहीं जिसके अंदर शिर्क ना हो। अब कुरान की आयत से तो फैज़ हासिल किया जा सकता है, लेकिन क्या जिन जुमलों के अंदर शिर्क नहीं है, खा वो काफिर पढ़ रहा है, हिंदू पढ़ रहा है, क्या उससे भी लोगों को रूहानी तौर पर वो फैज़ दे सकते हैं? देते हैं। यही बात तफरीक इस हदीस से मुबारका ने की है कि अगर उनमें नहीं है तो वो उससे अगर किसी को फैज़ दे रहे हैं, शिर्क मौजूद नहीं है, तो ये उनका एक अपनी डोमेन है, ये उनका एक अपना रिलीजन है। लेकिन अगर हम हैं तो हमने सिर्फ वो करना है जिसके अंदर शिर्क मौजूद ना हो और वो इस्लामी हो। शाह जी को शामिल कर लें। जी जी शाह जी, ये फरमाइए कि रूहानियत का दीन से क्या हासिल करना है, क्या लेना है रूहानियत ने, और अगर कोई दीनी नहीं है तो उसका मोटिव क्या है? आखिर रूहानियत जाती क्या है, पर्पस क्या है? खिदमत खल्क को निकाल दीजिए, इसके अलावा रूहानियत बुनियादी तौर पे एक तो होता है यूनिवर्सल क्वेश्चन कि रूहानियत एक मखसूस स्पेसिफिकेशन के साथ हम देखते हैं, और एक है जब हम कहते हैं बीइंग अ मुस्लिम जब हम बात करते हैं रूहानियत का, तो इसका बुनियादी तौर पे रूहानियत का अगर फ़कत ये मकसद हो कि मैंने लोगों को फलाह के मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार किए, जिनमें एक दम भी है, यानी एक अल्लाह पाक का कलाम पढ़ा, ठीक, और उस बंदे को उससे शफा हो गई, ठीक। लेकिन रूहानियत का अगर सिर्फ यही है तो फिर तो हम एक नीचे वाली सतह पे रह रहे हैं ना। दम करना नीचे वाली सतह होगी, मतलब हम ये कर रहे हैं कि जब हमने अब्द बनना है, उसका खालिस बंदा, जब हमने उसका खालिस बंदा बनने की कोशिश करनी है। एक बात जो हदीस में हो, सहाबा का अमल हो, सुन्नत रसूल हो, उससे बड़ा अमल कौन सा होता है? वो भी अमल है, लेकिन सिर्फ ये एक अमल तो नहीं है उनका। दूसरा क्या? मैं अर्ज ये करूं कि अगर एक सहाबी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तुम दम कर लिया करो, ये पढ़ा करो, ये दम कर लिया करो, नबी पाक सल्लल्लाहु, ये एक फरामीन तो नहीं है। अच्छा, फरमान ये एक तो नहीं है, फरमान तो हजूर ने सारे अता फरमाए हैं, पूरा निजाम अता फरमाया। क्या मतलब? उस सारे निजाम, इस बात को देखिए ना, हम जब इस्लाम में दाखिल होते हैं तो हम पूरे एक निजाम में दाखिल हो गए ना। जी जी दुरुस्त है। उस निजाम में जब हम दाखिल हुए तो क्यों हुए? शाह जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि रूहानियत का दीन में या गैर दीन में जी मकसद क्या है खिदमत खल्क के अलावा? जी, खिदमत खल्क के अलावा मैं ये समझता हूँ कि रूहानियत का बुनियादी तौर पे मकसद फलाह के अलावा, आपने कहा फलाह वाला पॉइंट भी नहीं, फलाह के अलावा कोई मकसद नहीं है रूहानियत का। जी, फलाह भी है, यानी फलाह आमा हो, और उसके साथ ये है कि बंदा अब्दियत खास में चला जाए, खास उसका बंदा बन जाए, उसके तकर्रुब में पहुंचे। ठीक होगी बात। इसका मतलब तबलीग जो करना है ये रूहानियत है? तबलीग करना उसके जराए हैं, यानी आप अच्छाई का हुक्म दे रहे हैं। देखिए, तो ये भलाई है ना, उनको दोज़ख से बचा रहे हैं आप। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप अच्छाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, तो तबलीगियों को, तबलीग करने वालों को आप रूहानी समझेंगे? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो भी अच्छाई का हुक्म दे रहा है और बुराई को रोक रहा है, हाँ, वो अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल कर रहा है जी। तो क्या अल्लाह का कोई भी हुक्म है वो तासीर से हट के तो नहीं है? उसकी तासीर रूहानियत ही है ना।
درست ہو گئی بات. جی جی بڑی اچھی بات ہوگی. جی شاہ جی آپ کو بڑا انتظار کرایا. حکم. نہیں کوئی ایسی بات نہیں, سب کو گفتگو کا برابر موقع ملنا چاہیے. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یہ بڑی سادہ سی اور عام سی, تاکہ پبلک جو ویورز ہیں وہ سمجھ سکیں کہ اللہ حیات کے معنوں میں سب سے قریب ہے. یہ زندگی جو ہے نا, یہ مثلاً کہ اللہ کے رگ میں ہونے کی نشاندہی ہے. اب بندہ کیسے اللہ کے قریب ہو؟ بندہ اپنے اعمال سے جو احکامات خدا ہیں جو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, ہم اپنی سوچ, تھنکنگ پروسیس ہے, آپ اپنی سوچ کو دوسرے کے بارے ہمیشہ مثبت نہیں رکھ سکتے. اس کو رکھنا, اس پریکٹس کو جاری کرانا جو ہے نا روحانی بندے کا کام ہے. کیا بات ہے. جب وہ ایسا بندہ کسی روحانی شخص کے پاس بیٹھتا ہے تو یہ کشف کے ذریعے, توجہ کے ذریعے, فوکس کے ذریعے فوکس کیا جاتا ہے اور اس مرشد کرتا ہے. روحانی انسان اتنا مشکل لفظ نہ بولے. ٹھیک ہے. یہ مرشد مثلا کہ ہر انسان, وہ مرشد تو بہت اعلیٰ سطح کا نام ہے, لیکن ایک اسپرچل پرسن انسان کے اندر جنم لینے والے اپنے گھریلو رشتہ داروں کے بارے غلط خیالات, بہن بھائی, ان کی کشیدکاری کرتا ہے, یعنی کہ کنٹریبیوٹر کرتا ہے, کنٹریبیوٹر ہے بہت بڑا, جو انسانی ذہن کی ذہن سازی کرتا ہے, انسان سازی کرتا ہے, اور اس کے بعد رویے جنم لیتے ہیں اور رویوں سے معاشرہ بنتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. کیا بات ہے. جی یہ آخری لمحے, بالکل آخری لمحہ تو میرے خیال میں سب سے یہ ایک بہت اچھا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کے ایپ دیکھ کر اس پہ پردہ ڈالنا اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے. اور اسپرچویلٹی, بالکل, کیونکہ اللہ کی ایک صفت ہے, انسان میں داخل ہو گیا اللہ کے قریب ہو گیا, کیونکہ جب اللہ کی صفت, اور اسپرچویلٹی میں علم بہت بڑی طاقت ہے. اور جب انسان اس پر, ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1000 عابد کے پاس بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک لمحہ ایک عالم کے ساتھ بیٹھ. بہت شکریہ. جو تشنگی رہ گئی وہ آپ کی اپنی ہے, لیکن میں ہدیتاً عرض کروں گا آپ سے بات, اور ہاتھ جوڑ کے وہ خیبر کا موقع تھا تو ایک شخص جو تھا غیر مسلمان بکریاں چرا رہا تھا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یہ سارے لوگ تمہارے لیے شہید ہو رہے ہیں, آپ کے لیے شہید ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو کیا ہے یہ سارا, کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کیونکہ یہ جنت میں جائیں گے, سودے بازی ہو رہی ہے. میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا اگر میں, تو اس نے کہا تم بھی. اس نے کہا بکریوں کا کیا کروں؟ کہا وہ فلاں دروازہ کھولا حویلی کا اور اس میں ڈال دے. وہ گیا, بکریوں کا اس نے دروازہ کھولا, ڈالی, ادھر آیا, تلوار کے ساتھ لڑا, شہید ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا یہ جنت میں جائے گا. نہ اس کے پیچھے روایت ہے کلمے کی, نہ ہے کسی عمل کی, اس میں صرف ایک ہی عمل ہے جو جنت میں لے کے گیا, اور وہ ہے اتباع رسول. یہ کہتے ہوئے پتہ نہیں کیوں دل کو ہمارے خول پڑتا ہے کہ اتباع رسول سے زیادہ بڑا عمل اور کوئی نہیں.